बिग बैंग जो है वो अल्लाह ताला करते हैं, लेकिन उस पर सवाल ये आया कि बिग बैंग तो अल्लाह ताला करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को किसने बनाया। जब कुछ नहीं सूझता फिर ये सवाल कर लिया जाता। किताब में उसने हमें वो बातें बताई हैं जो हमें नहीं पता थी और उस किताब में दर्ज थी। वो बातें बताई जो आने वाले वक्तों में पता लगी किताब के बाद और किताब में दर्ज थी। किताब में वो बातें भी हैं जो आज हमें पता है और साइंस अभी वहां नहीं पहुंची। एक सवाल ये भी तो पैदा होता है कि अल्लाह को हम सबकी इबादत की ज़रूरत नहीं है, हम सबकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह वहदहु ला शरीक है, तो फिर अल्लाह ने टेस्टिंग के लिए इस दुनिया को क्यों बनाया। इसके दो जवाब। पहला तो सीधा जवाब है उसकी मर्जी। किसी क्रिएटर से कोई मखलूक तो पूछ ही नहीं सकती कि मुझे क्यों ऐसे बनाया। दालिकल किताब ला रैब फीह, कहते पहले शक निकाल लो, पहले मुझे मान लो। मान लेंगे तो बाकी सारे मसाइल जितने हैं वो हल हो जाएंगे। ये एक तरह की वैक्सीनेशन जो हमें उन तमाम अमराज से महफूज रखती है जिसमें शैतान नामी वायरस हमें मुबतला कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ अरीफ जदून। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक और पॉडकास्ट के साथ आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उन्हें आप जानते ही होंगे। अनवर कज़ाफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हर बार आते हैं और कुछ नया सिखा कर जाते हैं हमें। इस बार उनके लिए दोबारा कुछ सवालात आए हैं जो हम उनसे ज़रूर पूछना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कज़ाफ़ी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र। आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, करम अल्लाह पाक का। कज़ाफ़ी साहब, आई थिंक सो कि हम इसको कंटिन्यू करते हैं वहाँ से ही। लास्ट पॉडकास्ट हमने किया, उसमें हमने बिग बैंग का जिक्र किया और उसमें आपने बताया कि बिग बैंग जो है वो अल्लाह ताला करते हैं, लेकिन उस पर सवाल ये आया कि बिग बैंग तो अल्लाह ताला करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला को किसने बनाया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीर। अच्छा जी, ये जो सवाल है ये बहुत पुराना है, ये इस्लाम से भी पुराना है। हर मज़हब में ज़माने में ये सवाल रहा और इसकी वजह ये है कि जब कुछ नहीं सूझता फिर ये सवाल कर लिया जाता है। हमें इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। एक आजकल वो नई एक डिबेट भी हुई है जो बहुत वायरल हुई है, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें लोगों को सवाल भी आ रहे हैं, कुछ शायद आसान भी होगी। उस डिबेट में भी यही कहा कि आप लोगों की ब्रेक क्यों सिर्फ अल्लाह पाक पे आके लग जाती है, आप लोग उसको प्रूव क्यों नहीं कर पाते। अब इसमें जो बुनियादी फ़र्क है जो डिबेट में नहीं आ सका, उसके अपने कॉन्टेक्स्ट होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होती है, जो कि वो ये कि हम बतौर मुसलमान जब ये कहते हैं कि बिग बैंग अल्लाह ताला ने किया है, तो सवाल ये नहीं है कि हम साबित करें कि अल्लाह है कि नहीं है। सवाल ये है कि वो दावा कर रहा है कि मैं हूँ और हमने उसके दावे को सही या गलत साबित करना। ठीक है, जब हम यहाँ से शुरू करते हैं तो हम पहुँच जाते हैं कि अल्लाह क्या है और कहाँ से आया है और हम क्यों नहीं देख पा रहे उसको। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये दावा किया है कि ये कायनातें, जिसे हम कहते हैं, 7 हैं। सूरह नूह में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने 7 आसमान बनाए हैं ऊपर तले। ठीक है, और सूरह तलाक में फरमाते हैं कि 7 ज़मीनें भी बनाई हैं वैसी ही, और उनमें हमारा हुक्म उतरता है। मतलब है वहाँ हमारे जैसी को मखलूक भी आबाद है। ठीक है, तो वो ये दावा करता है। इस दावे को हम तक, इंसानों तक पहुँचाने के लिए वो 2 सोर्स इस्तेमाल करता है। एक किताब, दूसरा रसूल। किताबें भेजता है और वो रसूल भेजता है। ये रसूल और किताबों का सिलसिला आखिरकार हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया। अल्लाह ने कहा दिया कि ये आखिरी किताब है और ये आखिरी रसूल। बिल्कुल। अब अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें अल्लाह के इस दावे को या तस्दीक करनी है या तरदीद करनी है। पहले हम किताब को ले लेते हैं। किताब में उसने हमें वो बातें बताई हैं जो हमें नहीं पता थी और उस किताब में दर्ज थी। वो बातें बताई जो आने वाले वक्तों में पता लगी किताब के बाद और किताब में दर्ज थी। किताब में वो बातें भी हैं जो आज हमें पता है और साइंस अभी वहाँ नहीं पहुँची। तो जो ये गलत फहमी है कि साइंस और इस्लाम का ख़ास तौर पे कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी गलत है। इस्लाम एक इंतहाई साइंटिफिक मज़हब है। शुरू यहाँ से होता है। अल्लाह कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये मेरी किताब है, इसमें कोई शक नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन है, या हम शक निकाल लें या मान लें। अब अगर हमारे पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसका सोर्स हमारे पास तो नहीं है और कोई और दे रहा है और वो दावा कर रहा है कि मैं इसलिए दे रहा हूँ कि चीज़ें मेरी बनाई हुई हैं और वो इन्फॉर्मेशन ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती सिवाय इस बात के हम कहें कि यार ये सोर्स दुरुस्त है। बिल्कुल। वो सोर्स हमें शायद ना समझ आए। इसके मैं मिसाल देता हूँ सादा सी। हमारे यहाँ बहुत सारी साइंटिफिक एडवांसमेंट हो चुकी हैं। मैं और आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। एक आम आदमी को नहीं पता कि क्या होता है
کہ میں ایک بٹن دباتا ہوں اور میری تصویر اور آواز کسی اور کو چلی جاتی ہے. اس کو نہیں پتا کیا ہے. اس کے لیے وہ بھی خدائی ہے ان اے وے, جو کوئی اور ہے, لیکن وہ ہو رہا ہے. تو وہ عام آدمی یہ جانے بغیر کہ مائکرو پروسیسر ہے, کس کیپیسٹی کا ہے, کس نے بنایا ہے, کس ایمپیئر پہ کام کرتا ہے, وہ مانتا ہے یہ چلتا ہے, لہذا یہ ہے. اسی اصول کے ساتھ, جو کہ سائنٹیفک اصول ہے, پروسیس ایلیمنیشن کا اصول ہے, ہم مانیں گے کہ ہمارے پاس کچھ معلومات ہیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, وہ معلومات درست ہیں, تو جس نے وہ کتاب لکھی ہے وہ درست ہے, پھر وہ جو کہتا ہے وہ وہی ہے. اچھا, دوسرا سورس رسول ہے, انہوں نے اللہ کے اپنے رسول بھیجے. اب وہ جو کتاب ہے وہ رسول ساتھ لے کے آئے ہیں. آپشنز دو ہیں, یا وہ کتاب رسول نے لکھی ہے یا اللہ نے بھیجی ہے. رسول خود فرما رہے ہیں میں نے نہیں لکھی, تو پھر آپشن ایک ہی بچی کہ کتاب بھی اللہ نے بھیجی ہے. بالکل. تو ہمارے تک یہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے اللہ کے رسول اور اس کی کتاب کے ذریعے کہ اس میں جو انفارمیشن ہے وہ اللہ نے بھیجی. ٹھیک ہے. اب اس انفارمیشن میں ہے کیا؟ اس میں ہسٹری کی باتیں ہیں جو ہمیں ادروائز بھی پتہ ہیں کہ ٹھیک ہیں. نوح کا سیلاب آیا, ابراہیم علیہ السلام آئے, موسیٰ آئے, یوسف علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, وہ ہسٹری میں ویسے بھی ہیں. اس میں مستقبل کی باتیں ہیں, اذا الشمس کورت, اذا السماء انفطرت, وخلق من الماء كل شيء حي, وہ آج ثابت ہو گئی ہیں. اس نے بتایا کہ یہ یونیورسز میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں, میں ان کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں, ہم نے آج یہ بھی ثابت کر لیا. ٹھیک ہے. لوکل بھی, جب پورا روم ایرانیوں نے آگے لگایا ہوا تھا اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھتی تھی کہ روم دوبارہ کبھی کھڑا بھی ہو سکے گا, اس نے کتاب میں کہا کہ غلبت الروم, سورہ روم ہے, ان قریب 10 سال کے اندر اندر روم واپس آ جائے گا. روم واپس آ گیا. مکہ میں جب سارا قریش محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے در پہ تھا, اس نے کہا نہیں میں تمہیں فتح دوں گا, وہ فتح مل گئی. خندق میں جب سارا عرب اکٹھا ہو کے اتنی سی مسلمانوں کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے آیا, تو وہاں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک دن تم کسرا کے ہاتھ کے کنگن پہنو گے. وہ بھی ہو گیا. بالکل. تو آپ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ہے تو صحیح. ٹھیک ہے. تو ہم اللہ کو پہلے حصے میں مانیں گے ان دعووں کی بنیاد پر جو وہ کرتا ہے, ان ایویڈنس کی بنیاد پر جو وہ دیتا ہے. ہمیں ہمارے پاس اس کے سوائے کوئی چارہ نہیں رہتا کہ ہم اس کو نہ مانیں. اچھا اب آگے چلتے ہیں. اس کو کس نے بنایا؟ بڑا لاجیکل سوال ہے. اس سوال کا جو جواب ہے وہ اس سے بھی زیادہ لاجیکل ہے. ہم چیزوں کو اپنی سینسس, اپنے انسٹرومنٹ کی بنیاد پہ جانتے ہیں. بالکل. آج سے 30-40 سال پہلے تک ہم مائکروسکوپک اینیملز کو نہیں دیکھ سکتے تھے, لیکن وہ تھے تو صحیح نا. ہمارا نہ دیکھنا ان کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. بالکل. آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم اپنی گیلیکسی سے باہر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے. ہم تو شروع ہوئے کہ زمین ہے, پھر کہا نہیں اس کے سورج بھی ہے, پھر کہا نہیں سولر سسٹم ہے, پھر چلا گیلیکسی ہے. تو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ جس علم اور سائنٹیفک انسٹرومنٹس کی بنیاد پر ہم اللہ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ کہاں سے آیا, وہ تو ایوالو ہو رہا ہے, ایوولوشن میں ہے. ابھی اس کی ایوولوشن جہاں پہنچی ہے وہاں بھی ہم بہت ساری چیزیں نہیں دیکھ پا رہے, اور ہم پروبیبلٹیز کی بات کرتے ہیں, ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا. ایک وقت آئے گا جس کو اللہ کہتا ہے کہ آئے گا, وہ خود ہی کہہ رہا ہے اپنی کتاب میں, جب ہمارا علم مکمل ہو جائے گا. ہمارے دین کی اساس ہے وہ آخرت ایک جگہ ہوگی, وہ ہم اللہ کو دیکھ لیں گے. جس طرح غذافی صاحب ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا, اللہ کہاں ہے. اب اس پہ یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ اللہ کو کسی نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, پھر اگر اس کو بھی, اگر اللہ کو کسی نے بنایا ہے تو پھر اسے بھی کسی نے بنایا ہوگا. کرتے 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 ایٹ دی اینڈ تو پھر تو اینڈ ہو ہی نہیں رہا. ایٹ دی اینڈ کوئی تو ہے جس نے بنایا, تو پھر ہم اسی نتیجے پہ آتے ہیں کہ اللہ نے ہی دنیا کو بنایا. جی, یہ فلسفہ بھی یہیں پہنچا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 3-4 ہزار سال سے چل رہا ہے. آخر میں ایک نیسیسٹی بینگ ہوتی ہے, ایک کاز ہوتا ہے, وہ اللہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ جب آپ ایکسٹرنلی ڈھونڈتے ہیں تو میں اور آپ کہہ دیں گے اللہ ہے, تو یہ مان لیں گے, وہ نہیں مانیں گے. یہاں فرق ہے کویسچن, وہ خود کہہ رہا ہے میں ہوں اور اپنے ثبوت بھیج رہا ہے. اسی طرح ہمارے پاس آپشن صرف یہ ہے ہم ثبوتوں کو جھٹلا دیں. اچھا, چونکہ یہ سوال اس کو بھی پتا تھا کہ ہوگا, تو ایک ہستی اس دنیا میں ایسی ہیں جنہوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ بلوائے گئے.
یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. رسول اللہ میں ایز اے انسان، رسول کو تو بھی 3 خوبی ہیں جو آپ کو پوری نون ہسٹری میں، ہسٹری تو ہمارے سامنے ہے نا، ہمارے پاس بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، ہینیبال بھی آیا ہے، ارشمیدس بھی آیا ہے، آئنسٹائن بھی آیا ہے، نیوٹن بھی آیا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں. 3 چیزیں ہیں جو کہیں نہیں ملیں گی آپ کو. یہ بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا کہ وہ 3 چیزیں اسی انسان میں کیوں ہیں. ابھی ہم رسول کی بات نہیں، انسان کی بات. انہوں نے جو میسج دیا وہ یہ میسج اتنا بڑا تھا کہ 8 سے 10 سال کے اندر اندر مدینہ آنے کے بعد پورا عرب مسلمان ہو گیا. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ میرا ہے میسج. اتنا سچا. انہوں نے کہا یہ اللہ کا ہی ہے. اسی طرح لیکن سب ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم سب کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کی ضرورت نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو پھر اللہ نے ٹیسٹنگ کے لیے اس دنیا کو کیوں بنایا؟ اچھا، یہ سوال بڑا اچھا ہے، لاجیکل ہے. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا تو سیدھا جواب ہے اس کی مرضی، وہ کریٹر ہے. کسی کریٹر سے کوئی مخلوق تو پوچھ نہیں سکتی کہ مجھے کیوں ایسا بنایا. ہمارے سامنے مائکرو فون لگا ہوا ہے، اس نے کبھی نہیں پوچھا ہوگا بنانے والے سے مجھے ایسا کیوں بنا دیا، یا ہم نے بھی اس کا ارینجمنٹ کیا، اس نے پوچھا ایسے ارینجمنٹ کیوں کر دیا. پہلا جواب تو یہ ہے. جب آپ، جو ہم پہلے ڈسکشن کر رہے تھے، جب آپ اللہ کو اللہ مان لیں جیسا وہ ہے تو باقی سوالوں کے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. جب وہ اللہ اس کی جو مرضی کرے. ہم چونکہ وہاں نہیں مانتے پھر آگے آ جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے کتاب وہاں سے شروع کی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کہتا ہے پہلے شک نکال لو، پہلے مجھے مان لو. مان لیں گے تو باقی سارے مسائل جتنے ہیں وہ حل ہو جائیں گے. دوسرا جواب جو اس کا ہے، وہ جو تفصیل سے دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی اسکیم ہے. جب اللہ تعالیٰ تخلیقات فرما رہے تھے تو ایک حدیث کی مفہوم سے نکلتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا میں اپنا تعارف بھی کرواؤں. اس حدیث کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر انہوں نے ہمیں تخلیق کیا. جب ہمیں تخلیق کیا تو جو غلط فہمی ہے کہ ٹیسٹ میں ہمیں بغیر پوچھے ڈال دیا، یہ بھی غلط فہمی ہے. ہم سے پوچھ کے ہماری کانشیس ول اور کانشیس کانسنٹ کے ساتھ ہمیں ڈالا گیا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ الستو بربکم، سب روحوں سے پوچھا، جس میں بھی شامل تھا، آپ بھی، باقی بھی، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا شہدنا، بے شک تو ہمارا رب ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. تو ہم نے کانسنٹ سے مانا. تو یہ ٹیسٹ ہماری مرضی سے ہو رہا ہے. ٹیسٹ ہو کیوں رہا ہے؟ سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جو تعارف کے لیے مخلوق بنائی، جس کو کہا یہ میرا خلیفہ ہے، ان خلیفوں کے لیے جو اس نے ایونچولی ڈیزگنیشن رکھے ہوئے ہیں اور اختیارات رکھے ہوئے ہیں، اس کے لیے اس کو ایک خاص کوالیفیکیشن کے لوگ چاہیے تھے. اچھا، فرشتے اس کے بعد تھے پہلے سے، ان میں یہ خوبی نہیں تھی کہ وہ مرضی سے فیصلہ کریں. ہمیں اس نے مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دی اور کہا جاؤ کرو، اور پھر کرائٹیریا بنا دیا کہ جو اس میں سے پورا اترے گا وہ اس خاص لیول پہ پہنچ جائے گا. تو ٹیسٹ کی یہ 2 وجوہات ہیں. ایک، اگر آپ نے خاص پوزیشن کسی کو دینی ہے تو وہ جسٹیفائی ہو ساری مخلوقات کو کہ آپ کے سامنے کوالیفائی کرتا ہے. اور دوسرا، جو نہ کرے پھر وہ وہاں نہ جائے تاکہ وہاں جا کے وہ کسی قسم کی غلطی نہ کرے. یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر ہو گیا، اگرچہ وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیسٹ کی کوالیفیکیشن آپ نے بات کی. اب میں تھوڑی دنیاوی حساب سے بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ. لیکن ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، کافی چیزیں جو ہیں پوری ہو جاتی ہیں دنیا میں، اور کچھ چیزوں کا وعدہ آخرت میں. اسی طرح ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے، کسی ذات پہ بلیو نہیں کرتے. ان کو بھی چیزیں مل رہی ہیں. خاص طور پہ دیکھا جائے تو انگریز ہم سے بہت آگے. وہ کیوں ہے؟ اچھا، یہ سوال کی ڈائمینشن ہو رہا ہے لیکن خوبصورت سوال ہے. دیکھیں، جو ٹیسٹ ہے نا ہمارا، اس میں ایک چیز سب کے لیے برابر ہے. جیسے دنیا میں بھی آپ کسی ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو ایک ایگزامینیشن روم ہوتا ہے، سب کے لیے برابر ہوتا ہے. وہاں پنکھا بھی سب کے لیے چل رہا ہوتا ہے، روشنی بھی سب کے لیے ہوتی ہے، پانی بھی سب کو ملتا ہے، کاغذ قلم بھی سب کو ملتا ہے. کیونکہ اگر ایسے نہ کیا جائے تو جس کو اس میں سے کوئی چیز نہیں ملے گی وہ کہے گا جی میرے ساتھ تو انفیئر ہو گیا. اس دنیا میں جو ہمیں بھیجا، تو چونکہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے قرآن کے مطابق وہ صرف ایک ہے، وہ ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. کیا میں تمہیں رستہ دکھا دیا، تو تمہاری مرضی ہے شکر کرو، تمہاری مرضی ہے کفر کرو. تو باقی جو کام تھے سارے وہ اللہ نے سٹینڈرڈائز کر دی.
جو ہم بات کر رہے تھے ابھی، جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہماری ضروریات کیا ہیں؟ عام طور پہ لوگوں کو لگتا ہے خوراک ہے. یہ میں شاید پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں کہ بغیر خوراک کے ایک خاتون غالباً 21 دن سروائیو کر چکی ہیں. بغیر آکسیجن کے نہیں کر سکتے. آکسیجن، نائٹروجن، یہ ہمیں سب کو فری ملتی ہے اور اللہ نے بنائی ہوئی ہے. اس نے کیا کیا کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ بنا دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یار میرے ساتھ تو زیادتی. تو دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کا حصہ ہے پرائمریلی. اس میں خوراک ہے، صحت ہے، روشنی ہے، انرجی ہے. دوسرے امتحان کا حصہ ہے. اگر تو اللہ نے ہم سب کو یہ اجازت دے دی ہے یا یہ سہولت دے دی ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں اپنے دماغ سے اور کر سکتے ہیں، تو پھر خدا کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت پڑے؟ گڈ. پہلے اس سوال کا جواب دے لوں پھر پرانے پہ دوبارہ رہتا ہوں. اللہ کو ہماری عبادت کی واقعی ضرورت نہیں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ کہتا ہے. ہاں اسی طرح. تو یہ تو ہم نے بنا لیا ہوا ہے. کچھ الزامات جو ہیں ہم نے اللہ پہ لگا لیے. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت ہے. انفیکٹ جو عبادات ہماری روایت کا حصہ ہیں اور جو کرنی ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ یہ کہتا ہے مثال کے طور پر قربانی کے بارے کہ مجھے نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت. عبادات جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک مہربانی کے طور پہ بنائی ہیں اس نے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے ہیں تو اسکول میں ایک ڈسپلن ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، تب وہ ہمیں برا لگ رہا ہوتا ہے. بعد میں پتہ لگتا ہے اگر وہ نہ ہوتا تو ہم تو کچھ سبجیکٹ کبھی بھی نہ پڑھتے. عبادات جو ہیں، اب میں اس کو پرانے سے جوڑتا ہوں، تو اللہ نے ہمیں ایک فری ول دی. یہ اس کی ہمارے پروفیسر صاحب ایک بڑی اچھی مثال دیا کرتے ہیں. ہم نے فیصلہ اس دنیا میں یہ کرنا ہے کہ ہم اس کو اللہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. باقی تمام امتحان کا حصہ ہے. کسی کو زیادہ دولت دے کے امتحان دیا، کسی کو کم دولت دے کے امتحان دیا، کسی کو امیر بنا کے، کسی کو غریب بنا کے، کسی کا بچہ بچپن میں دنیا سے واپس لے کے، کسی کا بچہ جوان کر کے اور بدتمیز بنا کے. یہ سارے امتحانات ہیں. امتحانات جو ہیں وہ ہر بندے کی کیپیسٹی کے حساب سے. ریورس بھی ٹھیک ہے، جتنا بڑا آپ کا امتحان ہے اتنا بڑا آپ کا اجر ہوگا. جو ہم امتحان میں پھنستے ہیں وہ ایک اور ڈائمنشن ہے، اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا اس کے بعد، وہ ہے ٹائم. میں اس پہ بعد میں آتا ہوں. تو امتحانات ہمارے بن گئے، ہم اس کا جواب دیے چلے جا رہے ہیں. اس کو عبادات نہیں چاہیے. اس کو یہ پتا ہے کہ ہم کن چیزوں پہ بہکتے ہیں. اس کو یہ پتا ہے کہ جس طرح ہمیں اس نے ایک مہلت دی ہے، شیطان کو بھی دی، اور وہ ہمیں بہکائے گا. اس نے ہمیں ایک پروسیس دیا ہے. اگر اس پروسیس میں ہم اپنے آپ کو ڈال لیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں. ان کا نام عبادات ہے. عبادات بھی خیر ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے، وہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. ان کا نام وہ فرائض ہے جو اللہ نے کہا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، مجھے ایک مانو. یہ سارے کام جب آپ کرتے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے گا اس میں ایک بڑی ریپیٹیٹو فریکوینٹ اللہ کی طرف رجوع ہے. آپ دن میں 5 بار رجوع کرتے ہیں، پھر ایک مہینہ کھانا پینا چھوڑ کر رجوع کرتے ہیں، پھر مال میں سے پیسے نکال کے. یہ وہ چیزیں ہیں ساری، نفس، شہوت، مال، تھکاوٹ، جو ہمیں بہکاتی ہیں. اللہ نے فرائض ادا کر کے ہمیں یہ سہولت دے دی کہ ہم ان سے بچے رہیں. میں اس کو عام طور پہ کہتا ہوں یہ ایک طرح کی ویکسینیشن ہے جو ہمیں ان تمام امراض سے محفوظ رکھتی ہے جس میں شیطان نامی وائرس ہمیں مبتلا کر سکتا ہے. تو عبادات اللہ کو مطلوب بالکل نہیں. عبادات ہماری ضرورت ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ چیز جو ہمیں ہی بہتر بناتی ہے، جب ہم کرتے ہیں تو ہم سے وہ خوش ہو جاتا ہے، ہمیں اجر دے دیتا ہے. تو عبادات نہیں ہے. دوسری جو بات تھی جو تینوں جگہ کام آئے گی کہ خدا کو دیکھنا کیسے ہے، امتحان کیوں ہے، اور امتحان کسی کا فرق کسی کا زیادہ کیا، وہ ہے ٹائم سکیل. ہمارا ٹائم کا سکیل فرق ہے. مثال کے طور پر اب تک جیمز ویب اسکوپ سے ہم کوئی 46 ملین لائٹ ایئر تک پہنچے. اگر نمبر غلط ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں. 40 بلین لائٹ ایئرز تک ہم چلے گئے. 40 بلین لائٹ ایئرز کو اگر آپ کیلنڈر ایئر میں بدلو گے تو وہ کیلکولیٹر پہ بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ لائٹ ایئر کا مطلب ہے ڈسٹینس ٹریولڈ بائی لائٹ ان 1 ایئر. تو بہت ہماری عمریں کیا ہوتی ہیں، 70 سال، 80 سال، 90 سال. تو کیا ریشو بنتی ہے دونوں کی؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرف دوسری طرف آ جائیں، یہ ہماری زمین ہے جس پہ ہم رہ رہے ہیں، 6 اور ہیں.
اس زمین کی کیا والیومیٹک ریشو ہے ود دا ہول آف دا ملٹیورس؟ کچھ بھی نہیں. تو ہم ایک نان ایگزسٹنگ لیسر دین این آیوٹا تھنگ اینڈ ٹائم کو پتہ نہیں کیوں کمپیئر کر رہے ہیں گلیکٹیکل ٹائم سے. وہاں سے کنفیوژن آتا ہے. ہمیں لگتا ہے امتحان بہت بڑا ہے. یار ایک بندہ 20 سال سے بیمار ہے, 20 سال چشمے زدن ہے, یعنی آنکھ جھپکنے کا بھی وقت نہیں. 2 ڈائمینشن ہے اس کی. ایک لٹرل, ہم میں سے جو جس عمر کا بھی ہو وہ پلٹ کے دیکھتا ہے, ساری عمر یوں ہی لگتا ہے اب یوں گزری ہے. سب دیکھتے, کوئی کسی کو ازما لے. دوسری اللہ قرآن میں کہتا ہے جب ہم اٹھائے جائیں گے تو 8,000 سال 10,000 سال سے آدم علیہ السلام کا ہم سنتے ہیں. فرض کریں یہ ہم 2025 میں ہیں, 2100 میں دنیا ختم ہو جائے فرض کریں, تو 10,000 سال میں جو لوگ سارے مرے ہیں وہ اٹھیں گے روز حشر. اللہ پوچھے گا لبثت یوم کم لبثت, کتنا عرصہ رہے؟ کہیں گے لبثت یوما و بعض یوم, ایک دن ہی اس سے بھی کم. تو میں عام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک دن ہی اس سے بھی کم کا امتحان ہو, اس میں جو بھی مشقت آ جائے, کیا ہم برداشت نہیں کر لیتے آگے کے لیے؟ کہتے ٹھیک ہے یار, ہم کہتے ہیں 3 تو گھنٹے یار, کیا فرق پڑتا ہے؟ مشکل سفر, مشکل وقت, سچ مچ کا امتحان FSC کا میٹرک 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. تو ہم چونکہ ٹائم فرق دیکھتے ہیں, ہم اپنے سیکنڈز منٹس گن رہے ہوتے ہیں, یہ میٹر ہی نہیں کرتے. جیسے ہی آپ کو یہ سمجھ آئے کہ ٹائم سکیل کیسے انٹریکٹ کرتا ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ, ہمارے تمام شکوے اللہ کی طرف سے آئے امتحانوں پہ ختم ہو جاتے ہیں. اس بات کی میں ایک مثال اور آپ دوں گا, ٹائم سکیل کی اور دنیا کے معاملات کی. ہمارے ہاں محاورہ ہے کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہونا, کرٹیکلی امپورٹنٹ, ہم کہتے ہیں یار یہ تو موت اور زندگی کا مسئلہ ہے, یہ ہمارا محاورہ ہے. اللہ اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے ان کو مارا پھر زندہ کر دیا. تو ہم جس چیز کے لیے کو سب سے گمبھیر مسئلہ سمجھتے ہیں, اللہ اپنی کتاب میں 4 لفظوں میں بیان کر جاتا ہے. اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے. یہ حضرت عیسیٰ جاتے تھے اور کہتے تھے کم باذن ربی, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, مردہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو ہم چیزوں کا جو کانٹیکسٹ ہے ٹائم میں اور جو کنٹرول ہے اللہ کا چیزوں پہ, اس کو ہم انڈرمائن کرتے ہیں اپنے سے. ایسے نہیں ہے. وجہ وہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ طے کر لیں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے. جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں, اس کے لیے جو سوال پوچھنے ہیں پوچھیں. جب طے کر لیتے ہیں وہ ہے, پھر اگلا مرحلہ صرف یہ ہے کہ اس کی مان. ہمارے پاس, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اس کے دعوے کے خلاف ایز آف ناؤ کوئی ایویڈنس نہیں. جتنے ایویڈنس ہیں وہ سب ifs and buts ہیں. ٹھیک ہے. جو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں وہ سب یہ کہہ دیتے ہیں اچھا یہ جو اللہ کے بارے میں یا خدا کے بارے میں سوال ہیں کہ وہ کس نے بنایا, وہ کیا ہے, اس سے پہلے کیا تھا, یہ عیسائیت میں پیدا ہوئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیت میں جو خدا کا تصور ہے وہ کافی برا ہے. خدا ہے, اس کے بیٹا بھی ہے, اس کی بیوی بھی ہے, اور وہ جنت بیچ بھی دیتا ہے, اور وہ اپنے نبی سے جنگ کر کے کشتی کر کے ہار بھی جاتا ہے. تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ خدا کہاں ہے. جہاں میٹر کو جب سائنس نے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا تو سوال پیدا ہوا کہ پھر وہ خدا میٹر ہے کہ نہیں ہے. اگر میٹر ہے تو کہاں ایگزسٹ کرتا ہے, اور ایگزسٹ نہیں کرتا تو پھر کیا ہے. وہاں سے وہ چلے. پھر وہ جب گھسے دین میں اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے, تو میں ان سے اگری کرتا ہوں سب لوگوں سے, وہ صحیح کہتے ہیں. ایک بندے نے کہا کہ آپ انجیل سے کہاں خدا ڈھونڈیں گے, وہ تو انسانوں کی لکھی ہوئی ہے. ایسے ہی ہے. پرابلم صرف یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ یار یہ تو ایک کانسیپٹ ہے نا اللہ کا, کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے. ہمیں سہولت یہ ہے بطور مسلمان کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آخری کتاب ہے. اب ایک اور ایویڈنس آپ کو دے رہا ہوں, اور اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ ڈسٹارٹ کر دی لوگوں نے. اس کی میں حفاظت کروں گا. ٹھیک ہے. اب یہ اتنا بڑا امپیریکل سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ 1450 سال ہو گئے, یا یہ 1450 ہجری چل رہا ہے. ایک بھی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کتاب میں کوئی تبدیلی آئی ہو. اس زمانے کی مجھے اور کوئی کتاب بتا دیں جو اتنی سیکیور رہی ہو. نہیں, کوئی بھی نہیں ہے, دنیا میں کوئی نہیں ہے اس طرح. تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے کوئی ہے نا جو یہ وعدہ, جو یہ دعویٰ کر رہا ہے, پھر اس پہ قائم ہے. اسی طرح اس کتاب میں اس نے کہا میں اس کو سیکیور رکھوں گا. اس کتاب میں اس نے کہا کہ پرانی کتابیں ڈسٹارٹ ہو گئی ہیں, لہٰذا اس کتاب پہ آ جاؤ. پرنٹنگ سے پہلے کی کوئی کتاب بھی اصل حالت میں دستیاب نہیں. پرنٹنگ سے مراد پرنٹر نہیں, پبلشنگ والی نہیں, ہاتھ سے لکھا کرتے تھے.
اس سے پہلے کوئی کتاب شیئر نہیں. اور ان کے ورژن ہیں, کسی کا یہ صفحہ نہیں ہے, کسی کا وہ صفحہ نہیں. اچھا دوسری بات جنہوں نے بات کی, پھر اس کتاب میں اس نے بتا دیا کہ میں اس کو سیف رکھوں گا, اور پرانی کتابیں جو ہیں وہ ڈسٹارٹ ہو چکی ہیں. اب یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے نا, یہ تو بہت پرانی بھی اس کی ہسٹری موجود ہے ہمارے پاس, تو آپ اس کو کیسے ڈینائی کر دیں گے؟ اسی کتاب میں ہمیں کچھ اور ہسٹوریکل ایونٹ ملتے ہیں. مثال کے طور پر مدینہ میں کیوں رہتے تھے یہودی؟ کہاں سے آئے تھے مدینہ میں یہودی؟ بابل سے آئے تھے. جب بخت نصر نے قبضہ کیا وہاں سے بھاگ کے نکلے, کیونکہ ان کی کتابوں میں جو انہوں نے سیف رکھی ہوئی تھی لوگوں کو نہیں دکھاتے تھے, لکھا ہوا تھا ایک پیغمبر آئے گا اس علاقے میں. یہ آپ ہسٹوریکلی ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ کو مدینہ کے لوگوں کی ہسٹری میں مل جائے گا کہ مدینہ کے لوگوں کو باقاعدہ یہ کہہ کے امپریس کرتے تھے کہ ہم میں سے ایک پیغمبر آئے گا, وہ پیغمبر یہی تھے. تو ان پیغمبر کے آنے کی بات بھی موجود ہے ہسٹری میں آپ کے پاس. ہم کس کس چیز کو ڈینائی کریں گے؟ کیا ہم عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو ڈینائی کریں گے؟ ہم ہم ڈینائی تو نہیں کر سکتے چیزوں کو. ہاں, یا تو ایک آدمی ہے وہ کہ جناب اس طرح یہ ساکے بتاتے ہیں, ایک میتھمیٹیشین ہے وہ کہتا کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہے جی کچھ بھی نہیں ہے, سب جھوٹ ہے. ٹھیک ہے جی, سب جھوٹ ہے تو پھر اس کو بھی ثابت کرنا پڑے گا نا. اگر سب جھوٹ ہے تو یہ پومپیائی میں کیا بنا ہوا ہے, یہ کہاں سے بن گئے ہیں اہرام مصر, وہ تو کھڑے ہیں نا جی. بالکل. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نہیں بنایا اس نے نہیں بنایا, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہے ہی نہیں. ہاں, اگر کوئی کہے گا اس کو لوگ پاگل سمجھیں گے اور اگنور کر دیں گے. ہمیں یہ بڑی سہولت ہے, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس نے بھیجا اس نے کہا کہ میں اللہ ہوں اور یہ محفوظ رہے گی, اور وہ محفوظ ہے. جو بندہ اس کو لے کے آیا اس نے کبھی نہیں کہا یہ میں نے لکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد آدمی ہیں کہ جن کا میسج اور لائف بالکل ایک جیسی, کوئی نہیں ملے گا آپ کو. جو بڑے بڑے میسیجز آج کل چل رہے ہیں, مثال کے کارل مارکس ہے, وہ تو مر گیا تھا بیچارہ امپلیمنٹ ہونے سے پہلے, اور جو امپلیمنٹ ہوا اگر مارکس ہوتا تو اس کو ڈس اون کر دیتا. یہ بہت خوبی ہے. اور تیسری خوبی جو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی ہستی موجود ہے جن کو ان کے بدترین دشمن جن کو قتل کرنے کو پھرتے تھے صادق رومین کہتے تھے. یہ باتیں ہیں جو ہم بیان نہیں کر پاتے, کہ جن لوگوں نے آپ کو مارنے کا پلان بنایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی امانات اس دن بھی آپ کے پاس تھی. اسی طرح. اور آپ وہ ہستی ہیں, پیغمبر کو چھوڑ دیں, ابھی اللہ کے رسول تو وہ ہیں, انسان کی بات کر رہا ہوں, اس حالت میں بھی کہ جب لوگ آپ کو مارنے آ رہے ہیں, اپنے بھائی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں کہ یار یہ مانتے دے کے آنا. یہ مجھے مثال لا دیں کہیں سے اور کہیں بھی نہیں, کہیں بھی نہیں. اس طرح کے انسان کو اور اس طرح کی کتاب کو میں تو نہیں جھٹلا پا رہا. ہاں, کوئی جھٹلا سکتا ہے مجھے بتا دے, میں اس کی بات غور سے سنوں گا. بلکہ ہمارے استاد کہتے ہیں کوئی جھٹلا سکتا ہے مجھے ضرور بتاؤ, میں تو خود تنگ ہوں پابندیوں سے. میں بھی شاید کہہ دوں گا کہ وہ نہیں ہے, جھٹلا نہیں پائے ہم. آخری بات آپ کو ایک اور بتاؤں اس موضوع پہ, اللہ مجھے کیوں چاہیے. یہ تو میں نے گزارش کر دی آپ کو کہ ہم اس کو کس نے بنایا, اس سوال کو ویسے ہی نہیں جان سکتے ایز آف ناؤ, جس طرح ہم اور بہت ساری چیزیں نہیں جانتے تھے اور ابھی بھی نہیں جانتے. ہمیں ابھی بھی نہیں پتا, یعنی اس حد تک گفتگو ہے کہ یار یہ نہیں پتا کینسر ہو کیسے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی اتنے سے جسم میں ایک عمل ہو رہا ہے اور ہمیں نہیں پتا کیسے ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ وہ نہیں ہے, پھر وہ ہے. ہاں, ہماری سوفسٹیکیشن آف سائنس, ہماری سوفسٹیکیشن آف انسٹرومنٹ, ہماری کیپیسٹی آف برینس, وہ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر پا رہے. ایک وقت آئے گا جب وہ ہمیں وہ عطا کر دے گا, ہم کر لیں گے, وہ ہوگا آخرت کا دن. ایک فلسفیکل سی بات یاد آ گئی. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں, میرے آپ سمیت, بادشاہ ہوں غریب ہوں, کوئی شاید مطمئن گیا ہو یہاں سے. ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. میرے پاس تو اللہ کو ماننے کی اور آخرت کو ماننے کی, کیونکہ میں نے آخرت کو ریفر کیا, ایک بڑی آسان سی وجہ ہے. یہ واحد سورس ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ انور قذافی صاحب, یہ جیسے بھی واحد گزر گئی, اگر تم ٹھیک سے کر کے آئے نا, میرے پاس ایک بہت اچھی والی موجود ہے. کوئی یونیورسل لا, کوئی کارل مارکس, کوئی پازیٹیوسٹ, کوئی سائنس مجھے یہ سہولت نہیں دیتی. صحیح ہے. جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ آخرت ہے, کہ ان کو نظر نہیں آتی, یہ تو مانتے ہیں نا کہ مر جاتے ہیں. اسی طرح تو مر تو سب نے جانا ہے.
تو یہاں سے آگے میں تو خوش امید ہوں کہ میرے پاس ایک اور آپشن موجود ہے. آپشن موجود ہے. میں اس آپشن پہ صرف اس لیے بھی جانے کو تیار ہوں کہ یار یہ چانس لے کے دیکھنا چاہیے. اسی طرح آگے چلو. آج کے لیے میرے خیال میں کہ صاحب اتنا بہت ہو گیا ہے. ہماری آڈینس کم وقت دیکھتی ہے, کم وقت سنتی ہے. ہمارا جو اسپین ہے, اٹینشن اسپین, وہ کم ہو گیا ہے. تو اس لیے آج ہم اس کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اگر کوئی کویشچن ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم نیکسٹ سیشن میں وہ ضرور رکھیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ قیمتی وقت دینے کا. آڈینس آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں. اسی طرح ہمیں دیکھتے رہیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.